नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। अमेरिका और ईरान के दरमियान परमाणु मामले पर इनडायरेक्ट बातचीत के अब तक 2 दौर हो चुके हैं। पहला दौर ओमान की राजधानी मस्कत में और कल होने वाला दूसरा दौर इटली की राजधानी रोम में मौजूद ओमान एम्बेसी में अंजाम पाया है। हाल ही में 15 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने सरकार के तीनों शोबों यानी कानून साज, अदलिया और एग्जीक्यूटिव इदारों के आला ओहदेदारों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत के बारे में कहा कि ना तो वो इस बातचीत से पुरुम्मीद हैं और ना ही बदगुमान हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह ख़ामेनी को परमाणु मामले पर बातचीत करने की पेशकश के लिए ख़त लिखा था, जिसके बाद आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो न सिर्फ समझौतों पर अमल नहीं करता बल्कि समझौतों को ख़त्म भी कर देता है। हम आपको आयतुल्लाह ख़ामेनी की 15 अप्रैल की तकरीर को उर्दू तर्जुमे के साथ पेश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पेशकश पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने किस तरह से अमेरिका से होने वाली बात और कई और अहम मामलात पर खुलकर अपनी बात रखी है। आइए देखें उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अला आलिहिल अत्यय्यबीन अल अत्हरीन अल मुंतजबीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। ईदुन मुबारक। आपको ईद मुबारक हो। इंशाअल्लाह आप ख़ुद भी और आपके अहल खाना इन पाक नियतों से बेहतरीन इस्तिफ़ादा करें। और जो कुछ जनाब डॉक्टर आरिफ ने, जो तजुर्बाकार हैं, वाकई तजुर्बा रखते हैं, कहा है और बयान किया है, उस पर आप अमल करें। मैं एक बार फिर इस बात का अयादा ज़रूरी समझता हूँ कि आपके अहल खाना को, आपकी शरीक हयात को ईद की मुबारकबाद पेश करूँ और उनका शुक्रिया अदा करूँ। और मुझे यकीन है कि अगर शरीक ज़िंदगी इन कामों में जो आप हुक्काम, वज़रा, अरकान पार्लिमान, मुआविनीन, मुशीर हज़रात और मुख्तलिफ़ शोबों के सरबराहान अंजाम देते हैं, आपके साथ हो, हम फिक्र हो और हम दिल हो, तो कामों में ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त होगी। इसका कुछ ताल्लुक़ आपके तर्ज़ अमल और सलूक से भी है। बाज़ हुक्काम इतने ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपने काम और जिम्मेदारियों की अंजाम दही में मसरूफ़ होते हैं कि भूल जाते हैं कि उनके बीवी बच्चे भी हैं, उनके तई भी उनके फ़राइज़ हैं, उनका घर है, उन्हें दिन और रात का खाना घर वालों के साथ खाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाते हैं, इसको फरामोश ना करें। जनाब डॉक्टर आरिफ की तकरीर के बारे में मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि आपने जो फैसला किया है उसकी पार्लियामेंट और मीटिंगों में पैरवी करें। बहुत अच्छा है जो कहा गया है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुल्क में एक कमी है जो अहम है। हमारे पास कानून की कमी नहीं है, उसूल और ज़वाबित की भी कमी नहीं है, अच्छे मंसूबों की भी कमी नहीं है। हमारे पास मंसूबे बहुत अच्छे हैं, सोचा गया, कहा गया, पास किया गया। जिस चीज़ की कमी है वो पैरवी है। पैरवी करना ज़रूरी है, पैरवी करें। बाज़ एदाद व शुमार जो उन्होंने दिए हैं उनसे इंसान फ़िक्र में डूब जाता है। फ़र्ज़ करें पेट्रोल के इस्तेमाल के जो एदाद व शुमार उन्होंने दिए हैं, शायद कहा जा सकता है कि ये उसके दुगना है जितना इस मुल्क में इस्तेमाल होना चाहिए। ये मसला हल होना चाहिए, ये काबिल हल है। मुल्क में पेट्रोल का रोज़ाना का इस्तेमाल 80 मिलियन 75 मिलियन लीटर और इससे कम सतह तक भी पहुंच चुका है। उन्होंने 160 मिलियन लीटर से कुछ ऊपर का जिक्र किया है। उसको देखने की ज़रूरत है, पैरवी की ज़रूरत है। स्कूलों से मुताल्लिक़ मसाइल, तालीमी मसावात के उमूर,
کمزور اور غریب طبقات کے امور، ان سب کو دیکھنے اور ان مسائل کی پیروی کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ میٹنگ بہت اچھی چیز ہے، فیصلہ کرنا بھی اچھا ہے۔ ذمہ دار عہدیداروں اور افسران کا جذبہ اور ذوق و شوق بہت اچھا ہے۔ یہ لازمی اور مبارک امر ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ آپ حاکم ہیں، آپ کے اندر ذوق و شوق بھی موجود ہے، دلچسپی بھی ہے۔ آپ اپنے بعد والے کو حکم بھی دیتے ہیں اور وہ ممکنہ طور پر اپنے ماتحت کو حکم دیتا ہے، لیکن یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے کمزور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بہت ضروری کام، اور وہ کام بچت ہے۔ میں نے اس سال کے سلوگن، میں نے اس سال کے شعار وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں جنہیں بیان کروں گا، لیکن بچت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ بجلی کے استعمال میں، توانائی کے استعمال میں بچت اہم چیز ہے۔ سب سے زیادہ خود حکومتی اداروں کو بچت کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی صارف خود حکومت ہے۔ سرکاری ادارے ہیں۔ سب سے زیادہ پیٹرول حکومت استعمال کرتی ہے، سب سے زیادہ بجلی حکومت استعمال کرتی ہے، اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں۔ بچت کی عادت ڈالیں۔ شیخ سعدی کے بقول، چو دخلت نیز خرج آہستے ترکن کہ مگوین ملاحان سرودی، اگر باران بے کوہستان نہ بارد، بے سالی دجلے گردد خوش رودی۔ بہرحال پیروی سنجیدگی کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ میں نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ اقتصادی مسائل میں مشترکہ دستور العمل سے سال کے شعار کے عملی شکل اختیار کرنے میں مدد کریں، یعنی یہ کہ پیداوار کے لیے سرمایہ کاری شعار ہو اور سبھی اس کام کو اپنا فریضہ سمجھیں۔ اس سے ملک کو نجات دلانے میں مدد ملے گی۔ ہمارے سامنے سرمایہ کاری کی مشکل ہے، پیسے جو کم و بیش عوام کے پاس موجود ہیں۔ کام یہ ہے کہ آپ، مرکزی بینک، وزارت خزانہ اور بعض دیگر ادارے اس پیسے کو سرمایہ کاری پر اور پیداواری شعبے میں سرمایہ کاری پر لگانے کی ہدایت کریں، اس کی پیروی کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ البتہ خود عوام کے لیے بھی، اس کے لیے بھی سرمایہ کاری جو کرنا چاہتا ہے، فخر کی بات ہے کہ جو پیسہ اس کے پاس ہیں انہیں وہ ملک کی پیش رفت اور ملک کے حالات کے بہتر کرنے پر لگائے۔ عوام کو اس افتخار سے آگاہ کریں تاکہ وہ یہ افتخار حاصل کر سکیں۔ لیکن اصل کام حکومت کا ہے۔ حکومت عام معنی میں، یعنی مجموعی طور پر اقتدار، اس میں عدلیہ کا بھی کردار ہے، پارلیمنٹ کا بھی کردار ہے، مختلف وزارت خانوں کا بھی کردار ہے۔ یہ کام ہونا چاہیے، انجام پانا چاہیے۔ سرمایہ کاری کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ چند سال قبل یہاں اسی امام بارگاہ میں جلسہ تھا۔ میں نے بیرونی سرمایہ کاری کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ ایک تجربہ کار، پختہ اور با تجربہ دوست، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، انتقال کر چکے ہیں، کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری اندرونی سرمایہ کاری کے ذیل میں ہوتی ہے۔ آپ یہاں شو روم تیار کریں جس سے ظاہر ہو کہ ملکی سرمایہ کاری پر تیار، مائل، راغب اور مشتاق ہے، تاکہ بیرونی سرمایہ کار اس کو دیکھے تو اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو، یقین پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو، اور وہ یہ سوچے گا کہ یہاں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ آپ اندرونی سرمایہ کاری کی رکاوٹیں دور کریں۔ یہ پابندی کو ناکام بنانے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ پابندیوں کے دو علاج ہیں۔ ایک پابندیاں اٹھا لینا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، فریق مقابل کے اختیار میں ہے، اور ایک پابندیوں کو بے اثر کر دینا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ پابندیوں کو ناکام بنانے کی راہیں تلاش کریں۔ راستے بہت ہیں، اور واقعی پابندیاں بے اثر کی جا سکتی ہیں، بلکہ اگر ملک کی اندرونی گنجائشوں اور صلاحیتوں سے اچھی طرح استفادہ کیا جائے تو ملک کو ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ پابندیوں سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر اس پر پابندیاں لگیں تو خود ہی ان سے باہر نکل سکے، یعنی ملک کے اندر موجود گنجائشوں میں یہ توانائی موجود ہے۔ تجارتی روابط میں توسیع کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کی میں تاکید کرتا ہوں۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت کو ترجیح دیں۔ وہ ممالک جو ایشیا میں اقتصادی بلاک کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے چین، جیسے روس، جیسے ہندوستان، یہ اقتصادی بلاک ہیں۔
ان کے ساتھ اقتصادی روابط بڑھائیں۔ البتہ جانتا ہوں کہ ان میں سے بعض کام سخت ہیں، لیکن سخت کام بھی کافی کوششوں اور اچھی تدبیر سے کیے جا سکتے ہیں۔ بنابراین پڑوسیوں کے ساتھ روابط کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے، اور ان امور میں بیچ والے بہت مؤثر ہوتے ہیں، یعنی یہ میانہ سطح کے عہدیداران جو کوئی سامان کسی ایک جگہ سے لانے کے عادی ہیں۔ میرے دورے صدارت میں ایک افریقی ملک کے سربراہ نے، جس ملک کے دورے پر ہم گئے تھے، وہ ملک زراعت اور مویشیوں کی پرورش کا بہت اچھا مرکز تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے، یورپ والے یہاں آتے ہیں، ہم سے گوشت خریدتے ہیں۔ یہ 80 کے عشرے کی بات ہے۔ اس وقت گوشت حکومت درآمد کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یورپ سے گوشت درآمد کرتے ہیں، یورپ والے وہی گوشت جو ہم سے خریدتے ہیں دگنی قیمت پر آپ کو دیتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حکام سے کہا کہ اس مسئلے کو دیکھیے۔ نہیں دیکھا، زبانی استقبال کیا لیکن عمل نہیں کیا۔ پڑوسیوں سے تجارت کا مسئلہ اقتصادی بلاکوں سے، مختلف ملکوں سے، خود افریقہ سے، جس کا میں نے نام لیا، بہت اچھا ہے۔ ہمارے صدر محترم نے عید کے موقع پر ان ملکوں کے سربراہوں سے جو رابطہ برقرار کیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح کی باتوں سے راستے کھلتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی مجموعی سرگرمیاں بھی، یہ دورے، یہ رفت و آمد، یہ سرگرمیاں بہت خوب ہیں۔ اور اب چند جملے عمان میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں عرض کروں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو وزارت خارجہ کے 10 کاموں میں سے ایک ہے، یعنی وزارت خارجہ 10 کام کر رہی ہے، اور انہی میں سے ایک یہ عمان کی گفتگو ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ابھی حال ہی میں سامنے آئے ہیں۔ کوشش کریں کہ ملک کے مسائل کو ان مذاکرات سے نہ جوڑیں، ان مذاکرات پر منحصر نہ کر دیں۔ یہ میری تاکید ہے۔ اور جو غلطی برجام ایٹمی معاہدے میں کی، اس کی تکرار نہ کریں۔ اس وقت ہم نے ہر چیز کو مذاکرات میں پیش رفت پر منحصر کر دیا تھا، یعنی ملک کو مشروط حالت میں پہنچا دیا۔ جب ملک مذاکرات سے مشروط ہو جائے تو سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ یہ بات ظاہر ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ مذاکرات بھی جملہ امور میں سے ایک ہے، اور بس ایک بات یہ ہے، ان بہت سے کاموں میں ایک ہے جو وزارت خارجہ انجام دے رہی ہے۔ ملک کو مختلف شعبوں میں اپنا کام کرنا چاہیے، صنعت میں، زراعت میں، مختلف اور گوناگون خدمات کے شعبوں میں، ثقافت کے شعبے میں، تعمیراتی شعبوں میں، خاص موضوعات میں جن کی خاص تعریف کی گئی ہے، جیسے یہی جنوب مشرق کے مسائل ہیں۔ ان پر سنجیدگی سے کام کریں۔ ان مذاکرات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو عمان میں شروع ہوئے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں نہ مذاکرات کے تعلق سے بہت زیادہ خوش فہمی میں رہنا چاہیے، اور نہ ہی بہت زیادہ بدگمان رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی ایک کام ہے، ایک اقدام ہے، ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ابتدائی مرحلے میں بہت اچھی طرح عمل ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی پوری دقت نظر کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ممنوع خطوط، ریڈ لائنز فریق مقابل کے لیے بھی واضح ہیں اور ہمارے لیے بھی۔ مذاکرات اچھی طرح انجام دیے جائیں۔ ممکن ہے کہ نتیجہ خیز ہوں، اور ممکن ہے کہ نتیجہ بخش نہ ہوں۔ ہم نہ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ بدگمان ہیں، البتہ فریق مقابل سے بہت بدگمان ہیں۔ فریق مقابل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم فریق مقابل کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنی توانائیوں پر ہمیں پورا اعتماد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت سے امور انجام دے سکتے ہیں، اچھے طریقوں سے بھی واقف ہیں۔ 7ویں پروگرام کا مسئلہ بھی اہم ہے، جو اب تاخیر سے بالآخر اس سال شروع ہو رہا ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس منصوبے کے آغاز کی ابتدا میں 6ٹھے پروگرام کی طرح نہ ہو، یعنی 6ٹھے پروگرام کے بعض حصے شروع میں ہی غلط راستے پر ڈال دیے گئے۔ کوشش کریں کہ 7ویں پروگرام میں انحراف نہ آنے پائے۔ یہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ ہے، وہ کام ہے جو ملک کے لیے ضروری ہے۔ یہ نظام کی کلی پالیسیوں پر استوار ہے اور مجموعی طور پر بہت اچھا منصوبہ ہے۔ بہرحال یہ ایک قانون ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن توجہ رہے کہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا جائے، انحراف نہ ہو۔ چند جملے غزہ کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ غزہ کے مسئلے میں واقعی یہ تخریب کار دہشت گرد گروہ
جو فلسطین پر مسلط ہے، اس نے تخریب کاری کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ واقعی انتہا ہو چکی ہے۔ مجھے یاد نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ کہیں بھی اس طرح دانستہ خاص مقصد کے ساتھ مظلومین کو، بچوں کو، بیماروں کو، نامہ نگاروں کو، ہسپتالوں کو، ایمبولینسوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ یعنی واقعی یہ بہت عجیب بات ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی سنگدلی کی ضرورت ہے جو اس گینگ میں، اس خبیث گروہ میں موجود ہے۔ میری نظر میں اسلامی دنیا کو اقدام کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، اقتصادی، سیاسی اور ضرورت پڑنے پر آپریشنل لحاظ سے اچھی ہم آہنگی کے ساتھ عالم اسلام کو اجتماعی طور پر اس مسئلے پر فکر اور کام کرنا چاہیے۔ البتہ انہیں خدا کے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کے ظلم پر خدا کا عذاب سخت ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ خدا کا جواب عوام کے فریضے کو، عوام کی ذمہ داری کو، ہماری ذمہ داری کو اور حکومتوں کی ذمہ داری کو کم نہیں کرتا۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم سبھی مسلم اقوام، امت مسلمہ، ملت عزیز ایران اور آپ حکام کی عاقبت بخیر کرے، آپ کے کام آسان کرے۔ خدا ہم سے اور ہمارے کام سے راضی ہو انشاءاللہ۔ خدا کو ہمیشہ اور ہر جگہ یاد رکھیں۔ انشاءالله خدا رو همیشه در همه کارها در نظر داشته باشید. السلام علیکم۔ کی آج کی پیشکش آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔